अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मगर में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ आपके मेज़बान फजल अमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की इस्तिलाह अगरचा मगरबी माहिरीन ने ईजाद की थी, लेकिन वहाँ ये इस्तिलाह ज़्यादातर साइबर वॉर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मगर नाज़रीन, गुज़िश्ता 3-4 सालों से जिस मुल्क में इसका सबसे ज़्यादा तस्करा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसका तस्करा क्यों किया जा रहा है, ये क्या है, क्या भला है, इसमें क्या है? और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इसलिए इसका तस्करा ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है, पाकिस्तान को चलाने वाले ये जानते हैं कि पाकिस्तान के कितनी प्लानिंग के साथ, कितने मनसूबेदारी के साथ फिफ्थ जनरेशन वॉर के तहत हमला किया गया है। नाज़रीन, फिफ्थ जनरेशन वॉर ये क्या है? हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करना, इख्लाफात को ज़्यादा से ज़्यादा हवा देना, लोगों को असल हकीकत से नाशना रखना, लोगों को गलत हक़ाइक़ बताना। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस जंग से कैसे बचा जा सके। इस जंग में मीडिया का क्या किरदार है, सोशल मीडिया इसको कितनी हवा दे रहा है, सोशल मीडिया का क्या किरदार है, और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान इससे किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। और भी इस तरह के बहुत से सवाल हैं। और स्टूडियो में हमें हमेशा की तरह ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार अहमद सगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमेशा की तरह आप जो है कुछ नया बताते हैं, और आज आप क्या बताएंगे? आज मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, आज कुछ नहीं इसलिए कि मैं हमेशा आपको बता दूं, आज मुझे आप बताएं कि आपके पास क्या है। अच्छा सर, फिर बताइएगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, और पाकिस्तान में क्या वाकई ऐसी ये कोई जंग लड़ी जा रही है, ये क्या है? बिल्कुल देखिए, आज मैं आपको ना शेख सादी की एक छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक वाक़या लिखते हैं कि एक बादशाह थे। वो बादशाह जब मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़ी ईमानदारी से अपनी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों के नाम कर दूं, जो जिसका जितना हक बनता है। लेकिन इसमें यह है कि अगर कभी कोई आपको मसला दरपेश हो तो फ़लाँ मुल्क का जो बादशाह है ना, वो मेरा दोस्त है, उसके पास चले जाना और वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उसके बाद जो है वो बादशाह मर गया। कुछ अरसे के बाद उन भाइयों को लगा कि हमारे साथ ज़्यादती कर गया बाप, तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हम आपस में लड़ें, हम क्यों ना उस बादशाह के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जी, और उसको कहते हैं कि हमारा तस्फिया करा दें। अब जनाब वो चलते हुए उस बादशाह सलामत के तरफ, उसकी सल्तनत की तरफ जो है वो उन्होंने अपना जो रखते सफ़र जो है वो बांधा और चलना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा, अब वो चलते हुए जा रहे हैं, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ हरकारें हैं, कुछ सरकारी लोग हैं, वो कुछ ढूंढते फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा कि हम ना एक ऊँटनी ढूंढ रहे हैं, वो गुम हो गई है। अब वो ये जो 3 भाई थे जिनका आपस में मामलात थे, जो कि उस बादशाह के बेटे थे, जो अपने मसले हल कराने उस दूसरे बादशाह के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बोला कि वो जो ऊँटनी है वो एक आंख से अंधी है। उसने कहा हाँ बिल्कुल। दूसरा बोला वो जो ऊँटनी है उसका एक पाँव भी उसमें मसला है। उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा बोला कि अच्छा वो ऊँटनी जो है वो उसका बच्चा होने वाला है। उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते कहाँ है वो ऊँटनी? कहते हमें नहीं पता वो ये। तो ये तुमने इतनी पक्की निशानियां बताई हैं और फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं पता, तुम ही चोर हो, तुम ही ने हमारी ऊँटनी चुराई है। उसको पकड़ते और पकड़ के बादशाह सलामत के पास ले जाते, और वो ही बादशाह जिसके पास वो जा रहे थे अपना मसला लेके। बादशाह उनसे पूछता कि तुम कौन हो? उन्होंने कहते बादशाह सलामत, हम फलां बादशाह के बेटे हैं और हम तो अपना मसला लेके आए थे आपके पास। इन्होंने कहा है कि हमने ऊँटनी चुराई है। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि इन्होंने ऊँटनी चुराई? उन्होंने कहा जनाब, इन्होंने 3 पक्की निशानियां बताई हैं। ऊँटनी जो है वो अंधी है, एक आंख से अंधी थी। ऊँटनी जो है उसकी एक टांग भी खराब थी। ऊँटनी जो है वो उसका बच्चा होने वाला भी था, वो सोने वाली थी, और वो गायब है। और ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने सारी निशानियां ठीक बताई उनको। पसंद का तुम्हें कैसे पता है ये सारी बातें? उनका नहीं, इसलिए कि वो भाई जिसने ये कहा था कि अंधी, उसने कहा मैंने देखा कि कुछ जानवर गुजरा है और वो जो खेत थे, जो खलिहान थे, उस पर उसने एक तरफ उसने वो चरता हुआ गया, उसको घास को जो है और बाकी चीज़ों को, दूसरी तरफ से उसने जो है वो इतना मुंह नहीं मारा था। तो उसने कहा मेरा अंदाज़ा था कि ये जो भी जानवर यहाँ से गुजरा है वो एक आंख से अंधा है, चूँकि जहाँ जहाँ उसको नज़र आ रहा था उस तरफ वो मुँह मार रहा था, दूसरी तरफ जो है वो फसल बिल्कुल ठीक खड़ी थी। दूसरा बोला कि जी मैंने देखा कि जगह जगह पे वो जानवर थक जाता है और बैठ जाता है, और जहाँ पे बैठता था उसका घेरा बहुत ज़्यादा था, घेराव बहुत ज़्यादा था, फसल दबी हुई होती थी।
تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں سے جو بھی جانور گزرا ہے وہ اس کا بچہ ہونے والا تھا، تو دیٹس وائی وہ زیادہ جگہ گھیرتا رہا۔ اب تیسرا بولا اس نے کہا جی کہ میں نے دیکھا کہ جہاں سے ایک جانور گزرا ہے وہ 3 جگہ سے تو جو ہے وہ فصل زیادہ دباتا تھا، ایک جگہ سے کم دبتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ جو گزرا ہوا یہاں سے جو بھی جانور گزرا ہے اس کی ایک ٹانگ میں مسئلہ تھا، اس لیے جو ہے وہ فصل جو ہے وہ 3 جگہ سے زیادہ دباتا ہوا گیا اور ایک جگہ سے جو ہے وہ کم دبتی تھی، ورنہ چاروں پاؤں جب رکھتا تو وہ پراپر دبنی چاہیے۔ اور جہاں پہ نشان مجھے نظر آئے رستے میں کہیں پہ، تو مجھے لگا کہ ایک جگہ 3 جگہوں پہ اس کے بڑے گہرے نشان تھے اور ایک نشان مجھے بڑا ہلکا سا مجھے نظر آتا تھا، تو مجھے شک تھا کہ شاید اس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسی ہے کہ اس کو جو ہے نا فی الحال ان کو اٹھا کے اندر بند کر دو اور میں کل فیصلہ کروں گا کہ ان کا کیا ہے۔ اور اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ ان کے اوپر نظر رکھو، یہ کیا ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ رات ہو گئی، ان کو کھانا دیا گیا۔ اب پہلے بھائی نے جیسے پہلا لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تو اس نے کہا دیکھو یار، یہ جو ہے نا جو گوشت دیا ہے نا، یہ ہمیں انہوں نے کتے کا گوشت کھلایا ہے۔ اچھا دوسرا بولا کہ وہ جو جس نے آٹا گوندا نا وہ عورت پریگننٹ تھی۔ اچھا تیسرا بولا کہ مجھے تو بادشاہ بھی اپنے باپ کا نہیں لگتا۔ اچھا اب جنہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی انہوں نے یہ تینوں باتیں جا کے بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا پہلے تو بلاؤ ذرا اس کو جس نے یہ گوشت بنایا ہے۔ اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا اس نے تو انہوں نے کہا تمہاری جان لے لیں گے، بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا جناب بات صحیح ہے، اصل میں آج ناغا تھا تو میں نے کہا قیدیوں کے لیے گوشت بنانا ہے، کون سا وہ تو کتا تھا، میں نے اسی کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھلا دیا۔ اچھا دوسرا جو تھا اس نے کہا اچھا ایک بات درست ہو گئی ہے، انہوں نے کہا دوسرا بندہ ڈھونڈو، آٹا کس نے گوندا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آٹا فلانے عورت نے گوندا ہے، انہوں نے کہا لے کے آؤ، دیکھا کہ وہ پریگننٹ ہے، واقعی پیٹ سے تھی۔ اچھا انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ اب تیسری بات جو تھی اس نے کہا بادشاہ جو ہے نا باپ کا نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بلا لیا بادشاہ، اس نے کہا بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات تو سچ ہے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری اولاد کوئی نہیں تھی اور ہم نے تمہیں لے کے پالا، تم کسی اور کے ہو، لیکن تم ہماری ہی اولاد ہو، ہم نے تمہیں بچوں کی طرح پالا ہے اور تمہیں آج یہ مقام ملا ہے، لیکن ہم یہ بات تم سے چھپانا چاہتے تھے، پتہ نہیں کس نالائق نے، ناخلف نے، ناہنجار نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ، یہ کون لوگ آ گئے جو ہمارا پول کھول رہے ہیں؟ ان کو بلایا، انہوں نے کہا یار تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہ تینوں باتیں جو تم نے 3 کومنٹس دیے ہیں تینوں نے الگ الگ، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جب میں نے جو وہ گوشت کہتا کہ جو عام جو جانور کا ہوتا ہے گوشت، اس کی جو جھلی ہوتی ہے جو اس کے وہ اس گوشت کے اوپر ہوتی ہے، جو آپ نے دیکھا گوشت کرے نا اس کے اندر سے ایک ہلکی سی باریک سی ایک جھلی ہوتی ہے، تو اس نے کہا وہ جھلی جو ہے وہ گوشت کے اوپر ہوتی ہے، لیکن کتے کے گوشت کی جھلی اندر ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسے لقمہ کیا اور گوشت کو کیا تو اس کی میری جھلی جو چربی جو نظر آئی مجھے گوشت کے اندر نظر آئی، گوشت کے اوپر نہیں تھی۔ اچھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تمہارا، اور دوسرا اس نے کہا تم بتاؤ۔ اس نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت جو آٹا جو میں روٹی کھا رہا تھا تو وہ ہمیشہ پریگننٹ عورت اگر نہ گونتی دوسری اور گونتی تو پورے دباؤ سے گونتی نا، تو میں نے دیکھا اس میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں ہیں آٹے کے اندر، پوری طرح سے گوندا ہوا نہیں ہے، تو مجھے لگا کہ یہ وہ عورت ہے جو پوری طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتی تھی، اور اس نے بڑا سلو آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا اس نے گوند کے اس نے بنا کے تو روٹی بھیج دی۔ اچھا اس نے کہا تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اپنے باپ کا نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہمارا باپ تمہارا دوست تھا اور دیکھو ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور ہمارا جانور مسئلہ، اور آپ نے شک کی بنیاد پہ ہمیں اٹھا کے اندر ڈال دیا، تو میں نے کہا کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو سکتے، ورنہ تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ والا سلوک کرتے ہیں، یہ سلوک نہیں کرتے جو آپ نے کیا، آپ کی رگوں میں یقیناً کسی ایسے بندے کا خون ہے جو کہ بادشاہ نہیں رہا کم از کم۔ تو اس نے کہا اچھا تم آئے کیوں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلام ہمارا پراپرٹی کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا خدا کا نام ہے تم جاؤ یہاں سے، یہ نہ تم کچھ دن اور رہے تو تم پتہ نہیں کون کون سے ہمارے پول کھول کے چلے جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر ایک ایسا پول ہے جو آج ہم کھولنے بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں کہ ہم کیا کیا کھولنے والے ہیں اور پتہ نہیں بادشاہ کے کون کون سی جو ہے وہ ہم نے پرتیں کھولنی، لیکن بہرحال شیخ سعدی کی حکایت تھی وہ میں نے آپ کے بیان کر دی ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے ٹاپک کی طرف، آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے سوال کیا کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کو تھوڑا سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے کچھ پروگرامز میں 1 2 3 4 4th جنریشن وارفیئر تک ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں فرسٹ جنریشن وارفیئر سے لے کے ہم نے 4th جنریشن وارفیئر کو مرحلہ وار بڑی ڈیٹیل میں جا کے ہم نے جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن 5th جنریشن وارفیئر ان چاروں سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں،
آپ ہمیشہ جو ہے جب آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں یا کوئی جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اہداف مقرر کرتے ہیں کہ یہ ہدف ہم نے حاصل کرنا ہے. اچھا وہ ہدف حاصل کرنے کے لیے آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں, ایک آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, ایک حکمت عملی تیار کرتے ہیں اور پھر اس حکمت عملی کے اوپر عمل پیرا ہو کے آپ اپنے اہداف تک پہنچتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اہداف آلویز ریمبر, وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے. محبت میں بھی لڑائی کریں آپ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. ویسے آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ اچھا آپ نے نہیں کی. اچھا مجھے خیر میں کر چکا ہوں, بار بار کرتا ہوں, مجھے محبت بہت سارے لوگوں سے ہے. جن لوگوں نے جنگ کی ہے یا جو جنگ کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح جنگ کو بھی محبت سے کرتے ہیں. اور جنگ میں بتاؤں جنگیں لڑی بھی محبت سے جاتی ہیں اور جنگ کو ختم بھی جو ہے محبت سے ہی کیا جاتا ہے, چونکہ محبت ہی وہ واحد ایلیمنٹ ہے جو آپ کو اگر آپ کے اندر نہ ہو تو آپ جنگ کا دورانیہ بہت لمبا ہو سکتا ہے, بہت طول پکڑ سکتا ہے. اب جب آپ نے اپنے اہداف تک پہنچنا ہوتا ہے اور اہداف تک پہنچنے کے لیے آپ اس کے اپنے کچھ ایسے پیرامیٹرز آپ ساتھ میں رکھتے ہیں جو آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں اپنے ان گولز کو اچیو کرنے میں جو گولز آپ نے ڈٹرمن کر رکھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ سکسیس سٹوریز ہیں کچھ ملکوں کی. آپ کو پتہ ہے مکتی بانی ایک وہ بنی تھی جب پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی قوت اکٹھی کی گئی تھی اور اس میں را انوالو تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا. اور را جو ہے جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے انڈیا کا, وہ انڈیا کے اندر جب اپنی وہ دیتے ہیں تھنک ٹینکس کو اپنے پریزنٹیشنز, تو اس میں کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پاکستان کا جو مشرقی پاکستان ہے وہ الگ کیا تھا اس لیے ہم اس بنیاد پہ پاکستان کا یہ کچھ کر دیں گے, اور وہ اس کی بنیاد پہ وہ پیسے بھی لیتے ہیں اور اپنی ایگزسٹنس کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ شو کرتے ہیں, وچ از رانگ. یہ درست نہیں ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بھی ڈسکس ہونا باقی ہیں, جن کا کھلنا باقی ہے, جس کے اوپر بات ہونا ابھی باقی ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے جو پروپیگیٹ کرتے ہیں, جب آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے اندر انفارمیشن اور پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اپنے اہداف کو اچیو کرنے میں آپ کو سچ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جنگ کے اندر بھی اسی طرح, جیسے محبت میں ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر آ کے آپ کا مقصد محبوب کو پٹانا ہوتا ہے. جنگ کے اہداف کے حاصل کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر کیوس پیدا کرنا ہے, آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا کرنی ہے, آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا کرنے ہیں کہ لوگوں کا اداروں کے اوپر سے اعتماد ختم ہو. کیسے؟ وہ ایسے کہ فرض کریں اگر پاکستان کے اندر فیصلے کون کرتا ہے یا کسی بھی ملک کے اندر فیصلے جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں. اگر امریکہ میں یا بھارت کے اندر ہم یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ انڈیا کے جو ہے سپریم کورٹ صحیح فیصلے نہیں کر رہی, یا ہم کامیاب ہو جاتے ہیں یہ بات باور کرانے میں بھارت کے لوگوں کو کہ وہاں پہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ صحیح ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات نہیں کر رہی, اور وہاں کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی بائسڈ ہیں, وہاں کے فیصلے بھی بائسڈ ہیں, وہاں کے جج بھی بائسڈ ہیں, وہاں کی جوڈیشری ساری کی ساری بائسڈ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ بھارت کے لوگوں کا اپنی عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. اچھا جب وہ اعتماد ان کا اٹھے گا تو کیا ہوگا, وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں گے. لہٰذا وہ اگر اپنے فیصلے, چونکہ بھارت جو ہے وہ آلریڈی بٹا ہوا ہے, وہ بہت ساری نیشنز کے اندر بٹا ہوا ہے. آپ آسام کو دیکھیں, آپ بنگال کو دیکھیں, آپ ویسٹ بنگال کو دیکھیں, آپ ایسٹ والے کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پنجابی جو ہے وہ خالصتان کی بات کر رہے ہیں, کشمیر جو ہے وہ اپنی الگ مملکت کی بات کر رہے ہیں, ناگالینڈ علیحدہ مملکت کی بات کر رہا ہے, آسام جو ہے وہ الگ ملک کی بات کر رہا ہے, وہاں پہ جو ماسٹ ہیں وہ علیحدہ ملک کی بات کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ جو ہے اور بہت سارے سپریٹسٹ موومنٹس ہیں جو الگ الگ جو ہے وہ دھڑوں میں بٹی ہوئی ہیں اور الگ الگ ملک کی بات ہو رہی ہے. مہاراشٹرا جو ہے وہ الگ ان کی بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ نہ زبان ملتی ہے نہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رنگ کلر ملتا ہے. آپ ذرا ان کے ویسٹ میں چلے جائیں, ان کی آلموسٹ بالکل وہ تاملز ہیں, ان کی تامل لینگویج ہی اور طرح کی ہے. آپ نیچے اتریں ان کی زبان بالکل ڈفرینٹ ہے. ادھر پنجاب میں آ جائیں تو بالکل جو ہے وہ پنجابی اور طرح کی بولی جاتی ہے. آپ اوپر چلیں جائیں, یو پی سی پی کی طرف چلے جائیں, دہلی کی طرف چلے جائیں, تو وہاں پہ بالکل آپ کو جو ہے وہ ایک لینگویج کا ایک بہت بڑا بیریئر نظر آتا ہے. اسی طرح وہ مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں میں بٹا ہوا ملک ہے. اس ملک کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو سنجیدگی برتنی ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے آپ کو ان کے جو اندرونی تضادات ہیں اس کو اپنے ہوا دینی ہے. اچھا, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ 872 چینل چل رہے ہیں.
872 چینلز کو اگر ہم پیسہ لگاتے ہیں اور ہم 872 چینلز کو کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے 800 نہیں تو 72 نہیں تو 50 نہیں تو 100 نہیں تو کوئی بھی چینل جو ہیں وہ اگر ان کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور ان کے وہاں پہ اس طرح کے معاملات کو ہوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہو جائے، اپنے اداروں پر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے، اپنی عدلیہ پر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے، اپنی افواج پر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ خود بندوق اٹھا لیں گے. سوچیں کہ آسام والے باہر نکل آئیں، وہ کہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں، دہلی کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اچھا گجرات باہر نکل آئے، ہم دہلی کے فیصلوں کو نہیں مانتے. مسلمان الگ باہر نکل آئیں، ہندو الگ باہر نکل آئیں، چھوٹی قوموں کے الگ لوگ باہر نکل آئیں، ناگالینڈ والے باہر نکل آئیں، پنجاب کے لوگ باہر نکل آئیں، کشمیر جو ہے وہ باہر نکل آئے، سارے لوگ باہر نکل آئیں، تو کیا بنے گا انڈیا کی؟ ذرا آپ سوچیں، امیجن کریں کہ انڈیا کی کیا حالت ہوگی. وہاں پہ جو ہے ہر بندہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے معاملات خود طے کر رہا ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ بندوق لے کے باہر ہوگا، ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے وہ گن ہوگی، ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ گولی مار رہا ہوگا اور بیٹھ کے جو ہے وہ طے کر رہا ہوگا کہ نہیں میں تو. ریٹ ختم ہو جائے گی وہاں پہ. ریاست کی جب ریٹ ختم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر جو چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اچھا اس سارے چیزوں کو بڑھاوا دینے میں کون کردار ادا کرے گا؟ انفارمیشن. آپ نے ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے، آپ نے وہاں پہ جو ہے پروپیگیٹ کرنا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے ادارے غلط ہیں، اپنی کیوس پیدا کرنا ہے، انارکی پیدا کرنی ہے، اور آپ نے ان کی میڈیا کا یوز کرنا ہے، ان کے سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے، اور پھر اس میڈیا کے یوز کے بعد آپ نے انڈیا کے اندر جو ہے اس طرح کی ایک چیزیں پروپیگیٹ کر کے سامنے لے کے آنی ہے اور اس طرح کے مسائل کو ہوا دینی ہے. جو مسائل جو ہیں شاید کم ہوں شاید زیادہ ہوں تو ان کو آپ نے بہت زیادہ کر کے دکھانا ہے، تھوڑے ہیں تو ان کو زیادہ کر کے دکھانا ہے. تو یہ ہے میڈیا کا انفارمیشن کا بہت بڑا مین کردار اس کا ہے. اور ہوتا کیا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے اندر کہ آپ نے اپنے اندیکھے جو دشمن ہیں جو اس کی کاروائیوں کو بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے ان کو رپلائی بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے جواب بھی تلاش کرنے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کے سامنے دشمن ہے اس کے گولز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ چاہتا کیا ہے. چونکہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آپ کو یہ ساری چیزوں کو جو ہے یہ سامنے رکھ کے ایک جو اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، جو حکمت عملی آپ تیار کرتے ہیں، پھر اس حکمت عملی کو آپ اس کے تحت جو ہے اب میڈیا وارفیئر جو ہے اس میں آپ چلے جاتے ہیں اور پھر میڈیا کو اور انفارمیشن کو آپ توڑ موڑ کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیے پاکستان کے اندر جو ہے انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ دیکھیں نا حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو وہ جو پناما لیکس کیا تھی، ایک انفارمیشن تھی نا، لیک ہوئی وہاں سے پناما سے، اور اس میں بتایا گیا کہ جی آپ کے لوگوں نے اس میں کرپشن کیا، آپ کے پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ وکی لیکس کیا تھی، ایک انفارمیشن کی لیکیج تھی، اس انفارمیشن کو لیک کیا گیا، اس انفارمیشن کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ آئرلینڈ کے اس کے وزیر اعظم کو باہر گھر جانا پڑا. آپ دیکھیں کہ یو کے وزیر اعظم کے اوپر کتنے سارے مسائل ہوئے. ٹھیک ہے نا. آف شور کمپنیز جو ہے لوگوں کی سامنے آئی، کتنا کچھ جو ہے وہ سامنے آیا اس پناما کے اندر جو ہے، اور اس سے پہلے وکی لیکس کے اندر. تو ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم آپ انفارمیشن کو آپ اس طرح کر کے فلر چھوڑتے ہیں اور اس انفارمیشن کو چھوڑنے کی بنیاد پہ آپ اس ملک میں تھرتھلی ڈال دیتے ہیں، اس ملک میں پینک کریٹ کر دیتے ہیں، اس ملک کے اندر جو ہے اس طرح کے حالات سراسیمگی آپ لے آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک جو ہے وہ الٹیمیٹلی گھٹنوں پہ آ جاتا ہے اور اس ملک کی جو ہے وہ اکانومی بیٹھ جاتی ہے اور اس ملک کے پاس پھر کوئی وجہ نہیں بچتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے، اور وہ جواب نہیں دے پاتا اور وہ آنسر نہیں دے پاتا جو ہے ان چیزوں کو. سو پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انفارمیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے اس سنچری کے اندر، 21ویں صدی کے اندر، کہ آپ نے کس طرح سے انفارمیشن کے ساتھ کھیلنا ہے اور کون سی انفارمیشن کب دینی ہے. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے غزل، کیونکہ جو ٹائمنگ ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ نے کون سی وہ کرنی ہے. دیکھیں جو دماغ ہوتے ہیں یہ بالکل وہ شیخ سادی کی حکایت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دیکھ کے چیزوں کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کا پاؤں خراب تھا اور اس کی آنکھ اندھی تھی اور یہ اس کا بچہ ہونے والا تھا، اور دوسرا طرف وہ بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ جو ہے یہ گوشت کس طرح کا تھا. اور تو آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے جو آپ کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کیا معاملہ چل رہے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں پتہ چل رہا ہے انڈیا اس وقت بہت بری طرح سے جو ہے کولیپس ہو چکا ہے اور انڈیا کو توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت جو ہے صرف تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی ہے، صرف تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو وہ کرنا ہے. انڈیا اپنے پاؤں خود ہی وہ جو ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہے اپنے اس کے اوپر جو ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر پا رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کیسے چلے. سو انفارمیشن وارفیئر کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس پروپیگنڈا وارفیئر کے اندر رہتے ہوئے ہم انڈیا کو نہ صرف یہ ہے کہ اس کو بہت سارے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ دوسرا سوویت یونین جو ہے ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمیں اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اگر کولڈ وار کے اندر
جو ہے امریکہ، آپ دیکھیں کہ امریکہ رشیا اور سوویت یونین کے ساتھ جو ہے وہ کولڈ وار میں تھا اور اس نے سوویت یونین کے حصے بکھرے کیے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں بھئی ہمارا دشمن ہے اور ہمارے دشمن ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، وہ اگر ہمارے در پہ ہے تو ہم بھی اس کے سر ہیں، ہم اس کو اس کے جتنی اس کی ریاستیں ہیں، جتنے صوبے ہیں، جتنے شہر ہیں، ہم انشاءاللہ ہر ایک شہر کو ایک ملک بنا دیں گے۔ تو ہمیں ہمارے اندر اتنی کرج ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا کو جو ہے وہ کھلا جواب دیں، اس کو بتائیں کہ تم جو ہے تم شرارت کرتے ہو، تم ایک ایسا ملک ہو جو اس دنیا کے ماتھے پہ کلنک ہے اور تمہیں نہیں رہنا چاہیے، تم ایک ہندوتو سوچ والا ملک ہو اور تم ایک ایسا ملک ہو جس کے اندر جو ہے RSS کا نظریہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ مودی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بچر ہے، اور وہ والا بچر ہے جس کو یورپ نے بھی بچر کہا تھا اور جس نے گجرات کے اندر لوگوں کو کتنا مارا تھا، اور وہ اس ملک کو توڑنا، اس کو ہائبرڈ طریقے سے توڑنا اور اس کو جو ہے وہ وارفیئر کو ہم نے انفارمیشن وارفیئر کے اندر لے جا کے اور پروپیگنڈا کے ساتھ وہاں پہ اس کا مقابلہ کرنا، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہم کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے، اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے اس کو۔ تو سر کیا میڈیا وارفیئر ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ہائبرڈ وارفیئر کیا ہے؟ ہائبرڈ وارفیئر بنیادی طور پر ہائبرڈ جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ رشیا سے آیا تھا، اور یہ ہائبرڈ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ گوریلا وارفیئر کو کہتے ہیں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی اسٹریٹجی پہ زیادہ، آپ کے پاس طاقت اتنی اگر نہیں بھی ہے، مثلا کہ آپ دیکھیں ویتنام کے اندر ہائبرڈ طریقے سے انہوں نے مارا ہے امریکہ کو اور ویتنام نے جو ہے وہ سسٹین کیا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے اندر باقی ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں، افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ ہائبرڈ طریقے سے نپٹا ہے افغانستان، اور اس میں ہمارا بھی اس وقت ہاتھ تھا۔ آپ یہ تو اٹس این اوپن سیکرٹ کہ ہم نے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا تھا، ہم نے جہاد کیا ہے، ہمارے لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، یہاں پہ باقاعدہ تنظیمیں تھیں وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو ہماری مجبوری تھی، اس لیے کہ سوویت یونین آ رہا تھا، وہ ہم پہ بھی قبضہ کر لیتا، اگر وہ افغانستان پہ قبضہ کر لیتا اس کے بعد ہمارا نمبر تھا۔ ہم نے تو اپنی ایگزسٹنس ہماری اسی میں تھی کہ ہم اس سے لڑتے، ہم لڑتے نہ تو پھر آج لڑ رہے ہوتے اس کے ساتھ جو ہے۔ سو الٹیمیٹلی جو ہے یہ ہماری مجبوری تھی، اور کہ ہمیں جو ہے اس کو وہاں پہ روکنا پڑا جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ہماری طرف آ جائے گا۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انفارمیشن کی جو وارفیئر ہے، جو میڈیا وارفیئر ہے، یہ ہائبرڈ وارفیئر کا ہی ایک جزو ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ جزو ہے، اس لیے کہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے وہ جن بڑے ٹولز کے اوپر کھڑی ہے اس میں ایک آپ کے روایتی طریقہ جنگ ہے جس کے اندر آپ کی فوجیں انوالو ہوتی ہیں، اور وہ روایتی طریقے سے کنونشنل وارفیئر جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرتی ہے۔ پھر آپ کی اکنامک وارفیئر ہے، اکنامک وارفیئر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کرنسی کو، ایک دوسرے کی اکانومی کو آپ وہ کرتے ہیں، آپ اس کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے معاملات کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو ڈیویلیویشن ہوتی ہے وہاں پہ، ان کی کرنسی کی ڈیویلیویشن ہوتی ہے، وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، انفلیشن آتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رولز جو بیسک رولز ہیں اس کو آپ برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سپلائی لائنز کو توڑ دیتے ہیں آپ، اور اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اکنامیکلی جو ہے وہ اپنے، مثلا نہیں کہ امریکہ نے کولڈ وار کے اندر جو ہے رشیا کو، سوویت یونین کو، جو کہ بعد میں رشیا بن گیا، سوویت یونین کو ان کے اکنامیکلی اتنا ویک کر دیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے جو روبیل تھا ان کا وہ آپ لے کے جاتے تھے لیکن آپ کو چیزیں نہیں ملتی تھی، اتنی ان کی پرائس ہائی ہو گئی تھی، اور وہی لوگوں نے جو کہ وہاں پہ بہت دنوں سے جو ہے وہ لائنوں لگا کے کھڑے ہوتے تھے، مطلب سگریٹ بھی پینی کسی نے تو وہ لائن میں لگنا پڑتا تھا آپ کو، چونکہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ دے رہی ہوتی تھی، گورنمنٹ کے پاس تھا، آپ نے دہی لینے جانا ہے تو بھی آپ کو لائن میں لگنا، تو پھر انہیں لائنوں نے بلوے شروع کر دیے تھے اور انہوں نے ہی وہیں پہ جو ہے وہ اپنے سٹورز لوٹنے شروع کر دیے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ کتنا برا جو ہے وہ سوویت یونین کا حال ہو گیا، اور پھر سوویت یونین کے پاس اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ سو یہ اکنامک وارفیئر بھی اس کا حصہ ہے کہ آپ اکنامک وارفیئر جو ہے اس کے اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں، وہ جو بڑی اکانومی ہے وہ سسٹین کر جاتی ہے، جو چھوٹی اکانومیز ہے وہ گھٹنوں پہ آ جاتی ہیں، وہ ہاتھ باندھ لیتی ہیں کہ جی آپ کسی ملک کو بہت سارا قرضہ دے دیں، آپ اس سے ساری شرائط منوا سکتے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے ساتھ لڑنے کی، آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنے نیوکس ختم کر دیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اس کو رول بیک کریں، یا وہ بہت ساری اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ادروائز آپ کا اگر سی ٹی بی ٹی نہیں سائن ہوتا ہے یا این ٹی پی ٹی وہ نہیں سائن ہوتا، لیکن اگر آپ ان کو قرضہ ورضہ دے دیتے ہیں اور ان کو، تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ سی ٹی بی ٹی بھی سائن کرا سکتے ہیں، آپ کمپریہنسو ٹیسٹ بینک ٹریٹی جو ہے جس کے جو سی ٹی بی ٹی، تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو کہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ کہ اکنامک وارفیئر کے اندر جانا پڑتا ہے اور آپ اس کے تحت جو ہے وہ آپ اس ملک کی اکانومی کو ویک کرتے ہیں اور اس جگہ پہ آپ زک لگاتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ زیادہ ویک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کرنسی وارفیئر بھی آ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دنیا کے اندر. اپنی ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ آپ کی ساری ڈالر کے اندر ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ شینجن کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. شینجن کانسیپٹ آپ اگر اس کو سمجھ لیتی ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی کیا ہے. شینجن کانسیپٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا جو ہے جو ہمارا کلچر ہے وہ ہمارا اپنا اپنا رہے گا ہر ملک کا. جو انویژن، کلچر انویژن ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی کرنسی ایک کر لیں گے، یورو لے کے آئیں گے. اور یورو کیا تھا؟ یورو مات دینا چاہ رہا تھا یورو کے ذریعے یورپ امریکہ کو. اور انہوں نے جو ہے کرنسی وارفیئر سٹارٹ کی اور انہوں نے یورو کو جو ہے بڑا اسٹرانگ کیا. انہوں نے کہا سارے ملک اس میں آئیں گے. بڑے جرمنی بڑا طاقتور ملک تھا. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فرانس بہت طاقتور ملک تھا. انہوں نے پہلے اس کو یو کے کو بھی لے کے آئے تھے، لیکن یو کے نے کہا میں کرنسی نہیں بیچ میں لگاؤں گا، سو میں یورپی یونین میں اس طرح سے آؤں گا بھی نہیں، اور اپنی باقی جو شرائط تھے اس کی. پھر بریگزٹ کے بعد وہ الگ ہو گیا. لیکن وہ جتنا رہا اس کے اندر الٹیمیٹلی اس نے ان کی کرنسی کو ایکسیپٹ کیا. بٹ یہ کہ پیرالل اپنی کرنسی بھی ختم نہیں کی تھی، پاؤنڈ ویسے کا ویسا رہا تھا. لیکن انہوں نے اپنی کرنسی ایک کر لی. کرنسی ایک کر کے انہوں نے باقی چیزیں اپنے سرحدیں انہوں نے کہا جی کہ ایز اٹ از رہیں گی، لیکن یہ کہ ہمارا ایک ویزا ہوگا، اس ویزے پہ کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی آ جا سکتا ہے. ہماری ٹریولنگ ایزی ہوگی. ہم ایک ٹرین چلائیں گے جو سارے ملکوں سے ہو کے گزرے گی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ون روڈ ہم رکھیں گے. کوئی بھی جو ہے کسی بھی ٹریفک، چاہے بائی روڈ جانا چاہے، چاہے بائی ٹرین جانا چاہے، چاہے بائی ایئر جانا چاہے، کوئی بھی جو ہے وہ ٹریول کر سکے گا. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹس اپنی اپنی رہیں گی. ہم ایک دوسرے کے ملک میں پروڈکٹ بیچیں گے، لیکن اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول کو سامنے رکھتے ہوئے. مثلا کہ جرمنی کی کاریں جو ہیں وہ بیلجیم بھی کار بناتا ہے، لیکن جرمنی بھی بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ دونوں ساتھ ساتھ ملک ہیں، لیکن دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر آ کے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک دوسرے مطلب کہ ان کی جو وہ کار ہے اور دوسری کار ہے وہ اپنی اپنی انہوں نے مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے. جہاں پہ ان کی مارکیٹ ہے وہ اس کے اندر نہیں گھسے، جہاں پہ ان کی مارکیٹ ہے وہ اس کے اندر نہیں گھسا. فرانس کی اپنی ایک وہ تھی، ان کی جو پروڈکٹس تھی اس میں آ کے کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا کہ جی کوئی اور ملک آ کے کہے گا جی میں آپ کی مداخلت کروں گا. اٹلی بھی بہت اچھا پرفیوم بناتا ہے، فرانس بھی بہت اچھا پرفیوم بناتا ہے. فرانس کے جو آپ دیکھیں جو کپڑے ہیں وہ بہت مشہور ہیں، برانڈز بہت مشہور ہیں. اور سملرلی اٹلی کے بھی برانڈ جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. لیکن اٹلی نے کبھی نہیں کوشش کی کہ جا کے جو ہے وہ فرانس کی مارکیٹ کو جو ہے وہ کیپچر کری ہے. فرانس والے جو ہے تو انہوں نے اکنامک وارفیئر کے اندر اپنے آپ کو یونائٹ کیا اور انہوں نے کہا ہم مکہ بنتے ہیں اور مکہ بن کے لڑیں گے اس کے ساتھ جو ہے اور ڈالر کا مقابلہ کریں گے اور اس کے پیرالل اپنی کرنسی کھڑی کریں گے. ہوئی نہیں ہوئی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے بہرحال ایک کرنسی وارفیئر کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالا انہوں نے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی دنیا کی اور بڑی کرنسی آئی ہے تو اتنی بڑی نہیں آئی. ہاں چائنیز کرنسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. اگر چائنا کا جو ان کا جو ہے جو ان کا کرنسی ہے ان کی، اگر وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ تھوڑا سا طاقت پکڑتی ہے تو یہ ایک آلٹرنیٹو کرنسی کی وہ جو ہے اس کو وہ ہو سکتا ہے. کوئی ڈالر کو شاید جو ہے وہ کرے، اس کو آ کے ٹکر دے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال جو ہے ان کو ڈالر کا مقابلہ ہے. ہاں ISIS نے، داعش نے، یاد ہے جب سیریا پہ وہ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈالر میں کاروبار نہیں کریں گے، ہم گولڈ میں کاروبار کریں گے، جو بھی چیزیں آپ نے بیچنی ہے وہ گولڈ میں بیچیں. سو انہوں نے پیرالل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تھی. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ کو دبئی کے اندر بھی جو ہے لوگ جو ہیں وہ سارے ڈالر کے اندر کاروبار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. وہ ڈالر ہی گولڈ ہی لیتے تھے اور گولڈ میں ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی وہ کرتے تھے. سو ان کا لین دین سارے کے سارے جو ہے وہ گولڈ میں تھا. وہ کہتے ہیں ہم ڈالر کو نہیں مانتے، نہ ہم ڈالر کو وہ کرتے ہیں. اس کے پیچھے تھی کہ ڈالر ٹریک کر یہ کیا جاتا ہے، ڈالر کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کس حد تک درست ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی ہائبرڈ وارفیئر کا تھا کہ اپنی کرنسی کو کس طرح سے جو ہے وہ مات دینی ہے، ڈالر کے زور کو کیسے توڑنا ہے. چونکہ ڈالر جب تک جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، اس کا زور ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے آپ اپنا پیرالل ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ کھڑی نہیں کر سکتے. برکس بنا تھا، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ نے مل کے ایک وہ بنایا تھا. IMF کی طرز پہ ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ غریب ملکوں کو ساتھ ملائیں گے اور جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو منصوبہ ہے پریزیڈنٹ شی کا، اور اس کے تحت جو ہے ان کا خیال ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر کس طرح سے ایکسپینڈ کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک وہ ہے.
عین ممکن ہے کہ اگر اس طریقے کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں شاید والی بات ہے کہ جو ہے برکس جو ہے وہ IMF کے یا ورلڈ بینک کی طرف پہ ایک بڑا جو ہے وہ بن جائے. لیکن فی الحال تا وقت ہے کہ برکس جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس کے اندر جو ملک بیٹھے ہیں, ابھی تو خیر کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد تو بالکل ہی حالات چینج ہو گئے, پوسٹ کووڈ تو ایرا ہی بالکل اور ہوگا. پہلے جو جنگیں ہوتی تھی اس میں تو مطلب ہتھیار وغیرہ اور یہ ٹینک وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی وغیرہ کا سہارا لیا جا رہا ہے, تو ہم لوگ کیا اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ کا ایک سوشل فیبرک ہے, آپ کا ایک کلچر ہے, آپ کی ایتھکس ہے, آپ کی نارمز ہیں, آپ کی ویلیوز ہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مثلاً یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں خاندان کا نظام. وہ خاندان کا نظام ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بچائے ہوئے. مثلاً یہ کہ آج بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں, ایک آدھ گھر میں کمانے والا, باقی سب بیٹھ کے کھاتے ہیں, لیکن وہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں, مورل سپورٹ کرتے ہیں, ایتھیکل سپورٹ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سو آپ کا جو اس میں بچت اگر کسی نے کی ہوئی ہے, ایک بھائی غریب ہوتا ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اوپر نیچے کرا کے اس کی مدد بھی کر دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ جو ہماری جو ویلیوز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی معنی رکھتی ہیں. ویسٹ ان چیزوں سے نکل گیا ہوا ہے. ویسٹ دیکھتا ہے کہ یہ سوسائٹی کولیپس کیوں نہیں کرتی, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فیملی سسٹم موجود ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو برباد کریں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے باقاعدہ آج بھی ایک شرم حیا اور جھجک کا ایک پہلو موجود ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں سوشل ٹیبوز ہیں, ہمارے یہاں بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں والدین کو جو ہے وہ جا کے ان کی طرح وہاں پہ جمع نہیں کرا دیا جاتا ہے کہ جی اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر جو ہے کہ جی بس آپ ان کو یہاں پہ رکھیں. ہمارے یہاں ایک سسٹم ڈفرینٹ ہے. اس ڈفرینٹ سسٹم کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا بہت بچے ہوئے ہیں. ویسٹ جو ہے اس چیز سے بہت آگے نکل گیا. وہاں پہ نہ نارمس ہے نہ ویلیوز ہے, وہاں پہ شادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپس میں رہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ رہتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, ایک آدھ بچہ پیدا کر لیتے ہیں, اگر دل کیا تو آگے چلیں گے, نہیں دل کیا تو گڈ بائے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ شادی ہوتی ہے, فیملیز آتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پورا ایک ماحول بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے رخصتی ہوتی ہے, اور سوشل پریشرز ہوتے ہیں, مورل پریشرز ہوتے ہیں, فیملی پریشرز ہوتے ہیں. طلاق کی ریشو اتنی نہیں جتنی ویسٹ کے اندر ہے بڑی ہے پاکستان کے اندر, لیکن اتنی نہیں بڑی جتنی کہ آج بھی ویسٹ کے اندر موجود ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں, آپ کے ہاں آج بھی یوتھ جو ہے وہ چچا سے بھی ڈرتی ہے, ماموں سے بھی ڈرے گی, پھوپھے سے بھی ڈرے گی, تائے سے بھی ڈرے گی, باپ سے بھی ڈرتی ہے. وہاں کی یوتھ جو ہے نہ باپ کچھ کہہ سکتا ہے, نہ ماں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی, چچا وچا کو تو وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے گھر بھی پاس بھی پھٹکیں. سو وہ سنگل پیرنٹ سسٹم موجود ہے وہاں پہ, یا باپ پال رہا ہے یا ماں پال رہی ہے, باقی تو پیچھے کوئی ہے نہیں. تو ایسے سسٹم کے اندر ایسی اس کو جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام جو ہے بہت مضبوط ہے, ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, یہ ریلیجیسلی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے, مطلب کہ ہمارے یہاں آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے ہم اس کو فیسٹیول کے طور پہ منا رہے ہوتے ہیں, ہر بچہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایڈ جو بنتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ بچہ ہے, بچے کا ایک کریکٹر موجود ہوتا ہے ہر دوسرے ایڈ کے اندر جو ہے. سو ہمارے یہاں جو ہے وہ باقاعدہ بڑی توجہ دی جاتی ہے بچوں کے اوپر, بچوں کی گرومنگ کے اوپر, بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویسٹ کو بھاتی نہیں ہے. ویسٹ دیکھتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کو گروم کرنے کا, تربیت کرنے کا. یہ تربیت کرتے ہیں, یہ اس کو بچوں بڑوں کا احترام بھی سکھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں دادا کے ساتھ عزت سے بات کرو, دادی کے ساتھ بھی عزت سے بات کرو, انہوں نے گھر میں بھی رہنا ہے. ان کی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ آپ خدمت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی, چاہے آپ کے دادا ہے یا دادی ہے یا نانا ہے یا نانی ہے. وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بوڑھا ہو گیا اس کو آپ بھیج دو. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ایتھکس ہیں, یہ جو نارمز ویلیوز ہیں, یہ آپ کو برباد ہونے سے بچایا ہوا ہے انہوں نے. وہ دیکھتے ہیں کہ یار کون سی طریقہ ہے ان کو تباہ کرنے کا, تو پھر میڈیا ایک طریقہ رہ جاتا ہے. تو میڈیا کے ذریعے وہ آ کے اس طرح کے ڈرامے بناتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, مطلب کہ وہ کہیں گے کہ جی ایسی آپ ان کو وہ کریں کہ یہ برباد ہو جائیں کسی طرح سے, یہ کسی قابل نہ رہے. اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے آ کے ہٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ آپ کے ایشوز نہیں ہیں. سر عمران خان کا بھی ایک انٹرویو تھا, تو ذرا وہ دیکھتے ہیں, اس کے کلپ میں انہوں نے کیا کہا تھا. Government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban. Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. سر آپ نے کلپ دیکھا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ بات کی, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی.
ایک تو بات انہوں نے یہ کہی اور مجھے بڑی اچھی لگی ان کی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے جو بیسز ہیں وہ امریکہ کو نہیں دیں گے. جو بڑی زبردست انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ اس وقت کوئی بھی CIA کا بندہ پاکستان کے اندر نہیں. اور اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر جس طرح کے معاملات چلتے رہے ڈرونز اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہا, انہوں نے کہا جب سے ہم آئے ہیں اب تک ایک بھی حملہ نہیں ہوا, اور اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, یورپ نے بھی ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ایسا لیڈر, ایک ایسا بڑا لیڈر جو ہے, جب وہ پرائم منسٹر کہے گا کہ نہیں ہم آپ کو بیسز نہیں دیتے, جائیں بھاگیں ادھر سے, ہم نہیں دیتے آپ کو, یا وہ کہے کہ جائیں دوڑ جائیں ادھر سے, اگر کوئی CIA کا بندہ ہے ہم اٹھا کے اندر کر دیں گے. یاد نہیں ہے وہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ کون تھا, وہ انہی کا بندہ تھا نا, اور اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اٹھا کے جو ہے وہ اس کو ان کے حوالے کر دیا. سو اگر پرائم منسٹر جب یہ بات کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس کا بڑا امپیکٹ جاتا ہے, اس سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے. اور آپ ان کے میڈیا کو ذرا آج دیکھیں, میں ان کو بڑے کینلی دیکھ رہا تھا ان کی ویڈیو کو, میں نے آج بڑا واچ کیا پورا دن بیٹھ کے, تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے چیخ رہے ہیں, بڑے سیکھ پائے اس بات پہ کہ یہ کیا کر دیا ہے پرائم منسٹر نے, کیا بول دیا انہوں نے, یہ دیکھیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اور اب ان کو یاد آ جائے گا کہ ہم ان کے جو ہے وہ پارٹنر بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ہم کولیشن سپورٹ فنڈ بھی لیتے رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ الائی ہیں وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے امریکہ کے, اور ان کو بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی ابھی جو ہے. لیکن بہرحال پرائم منسٹر پاکستان نے بڑی دھڑلے سے باتیں کی ہیں, اور ان کی باتیں جو ہے مجھے تو بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے جو ہے وہ ویسٹ کی اس کا, اور جو اینکر جس طرح سے سوال کر رہا تھا, میں نے وہ انٹرویو ان کا سنا ہے, اور جس طرح سوال کیے ہیں اس نے, اور ان سوالوں کا جس طرح سے انہوں نے ترکی بدرکی جواب دیا, اور بڑا ٹھوک بجا کے جواب دیا. سو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب جو ہیں, خان صاحب یہ فارن محاذ پہ بڑے زبردست ہیں. یہ جب UN میں جاتے ہیں, اقوام متحدہ میں جاتے ہیں, ایسی تقریر کرتے ہیں دنیا یوں کر کے وہ ہو جاتی ہے. اسلاموفوبیا پہ انہوں نے جو باتیں کی آج تک کوئی نہیں کر سکا. پھر دیکھیں کہ جب انٹرنیشنلی جب یہ پھر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو یاد ہے نا جب یہ گئے تھے امریکہ گئے تھے, اور جب یہ ٹرمپ سے ملے تھے تو کس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی باڈی لینگویج ہے, پاؤں ہلا رہے ہیں, مزے میں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی انٹرنیشنلی یہ بہت اچھا کرتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ ان کا جو پرفارمنس ہے انٹرنیشنل اس کے اوپر, محاذ کے اوپر بہت بیسٹ ہوتی ہے. بس یہ مار کھا جاتے ہیں انٹرنل اس کے اوپر, مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکے, بجلی کے ایشوز ہیں, انرجی کے پرابلم ہیں, آٹے کے پرابلم رہے ہیں, چینی کے مسائل رہے ہیں, کرپشن اس طرح سے جو ہے وہ نہیں وہ ہو سکی. تو انٹرنلی جو ہے یہ ویک ہیں, ٹیم نہیں ہے ان کے پاس. لیکن جہاں پہ یہ انڈیویجول کے طور پہ پرفارم کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس بیسٹ ہوتی ہے. اور میں بتاؤں ایسی مارولس قسم کی, ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتے ہیں نا کہ ایک دفعہ تو سینہ تن جاتا ہے, چوڑے ہو جاتے ہیں, اور دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اچھی ہیں خان صاحب کی جو ہے انٹرنیشنل اس کے اوپر جو ہے. بس تھوڑا سا ان کو اپنی ٹیم شیم کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, یا پھر یہ ہے کہ پریزیڈنشیل سسٹم لے آئیں, میں تو کہتا ہوں, اور اکیلے ہوں, اپنی مرضی کی ٹیم بنائیں, اور نہ بلیک میلنگ میں آئیں کسی کی. شاید پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ بہتر پرفارم کر پائیں. لیکن اس پریزنٹ جو آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس کے اندر جب ان کو وننگ ہارسز پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے, یا جب ان کو جو ہے ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے جو کہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور جو جن کے اپنے مقاصد ہیں, جن کے اپنے ایجنڈاز ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, تو پھر ان کو بلیک میل ہوتے ہیں, پھر ان کے ہاتھوں جو ہے یہ سننا پڑتا ہے ان کو باتیں, اور پھر ان کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. اچھا سر, پھر یہ بتائیے گا کہ اس جنگ سے کیسے بچا جائے, کیا کوئی روایتی طریقہ ہے جس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں روایتی طریقہ تو نہیں ہے, آپ کو الٹیمیٹلی غیر روایتی طریقوں میں ہی جانا پڑے گا. اور ہم نے دیکھیں ہم نے لڑائی لڑی ہے. آپ کو یاد ہے جب انڈیا کا وہ جہاز آیا تھا یہاں پہ, وہ جو آگے اپنے جو ہے وہ چیزیں گرا کے چلا گیا تھا, ہمارے دیکھیں بڑا نقصان ہوا, ہمارے درخت انہوں نے گرائے. ہمیں بہت چپتا ہے انڈیا, انہوں نے ہمارے درخت جو ہے وہ گرائے تھے, ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اور دیکھیں ہم نے ان کو بڑی سزا بھی دی, ٹھیک. تو انہوں نے آئے آگے ہمارے درخت انہوں نے گرا دیے یہاں پہ. تو وہ بات جو ہے وہ انڈیا کی اس وقت انڈین, جب ہم نے پھر ہم نے کہا, ہمارے اس وقت کے DGSP نے انہوں نے کہا جی ہم جواب دیں گے, لیکن وقت اور جگہ ہم بتائیں گے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے. اور ہم نے کیا, الحمدللہ پاکستان نے فیصلہ کیا. اور جب پاکستان نے فیصلہ کیا تو پھر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے ہم نے. اب دیکھیں کہ ان کا جو بندہ جو ہے وہ یہاں پہ گرا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ان کے 2 جہاز گرے, ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی گر گیا, اور وہ خود ہی اپنی چیزیں گراتے پھر رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں. اب ہوا یہ کہ وہاں پہ, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 824 سے 870 کے قریب چینلز ہیں, اور ہر چینل جو ہے وہ اپنی اپنی ہانک رہا تھا, ہر چینل کی اپنی اپنی بات تھی.
جبکہ پاکستان کے اندر ایک ISPR تھا اور وہ ایک بات کرتا تھا اور وہ بات جو ہے وہ ہر جگہ وہی سنی جاتی تھی, اسی بات کو جو ہے لے کے جو ہے وہ, تو ہمارے یہاں ایک سمٹری تھی, ہمارے یہاں ایک جو ہے آپ کو خاص قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک یکسانیت, وہ جو ایک فوکس پوائنٹ آپ کو نظر آتا ہے پوری گفتگو کے اندر. سو ہمارے ہاں جو بات بھی کی جاتی تھی وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جی اس کے اندر زگ زیگ تھے یا اس کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ فوکس نہیں تھی اور کوئی ڈریگ قسم کی انفارمیشن تھی. ویئر جو وہاں سے انفارمیشن آ رہی تھی وہ بہت ہی ڈریگ تھی, وہ بہت ساری, ہر چینل اپنی اپنی, ایک کہہ رہا تھا ہم نے ان کا F16 گرا دیا, دوسرا کہتا تھا نہیں ہم نے ان کا تھنڈر گرایا, وہ بہت سارے چینل تو کہہ رہے تھے نہیں ہم نے ان کا F16 ہی گرایا. اور F16 والے آگے کہہ رہی تھی کمپنی جس سے ہم نے لیا, وہ کہتے نہیں نہیں ہمارے تو پورے جہاز کھڑے, ہم نے تو آگے چیک بھی کر لیا. کہتے نہیں دیکھیں ان کے ایسے لوگ بھی تھے جو کہتا پرزے لے گئے تھے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہم نے پرزے جو ہے نا یہ گرائے ہیں. ان کا اپنا ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ آ کے پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا تھا وہاں پہ, اور عجیب عجیب سے بھاشن دیے جا رہے تھے وہاں پہ. ہر بندہ ایک بولی بول رہا تھا, ان کا آرمی چیف الگ بول رہا تھا, ڈیفنس منسٹر الگ بول رہا تھا, میڈیا والے الگ بول رہے تھے, دوسرے منسٹر الگ بول رہے تھے. ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا, ہمارے یہاں ایک بات ہوتی تھی اور اسے ایک بات کو, سو ہم نے ان کی انفارمیشن وارفیئر کا جواب جو ہے اپنی انفارمیشن جو دیا تھا وہ اتنی زبردست تھی کہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو نہ صرف یہ کہ پاکستان نے یہ وار جیتی ہے جو کہ وار جو ہے جو جہازوں کی لڑائی تھی, بلکہ جو کہ کنونشنل طریقے سے یا نان کنونشنل طریقے سے یا واٹ ایور جو بھی طریقہ جو آپ نے جو اپنی ایئر ڈیفنس کے حوالے سے جو آپ نے وہ میجرز لیے تھے ہم نے وہ بھی ون کیے, بلکہ ہم نے جو ہائبرڈ وارفیئر میں جو انفارمیشن وارفیئر ہے یہ بھی جیتی ہم نے. اور یہ پوری دنیا نے اعتراف کیا, انہوں نے کہا کمال ISPR نے کام کیا اور کمال پاکستان کی میڈیا نے کام کیا, اور اس کی جو سمٹری ہے انفارمیشن کی وہ اتنی زبردست, اتنی جامع ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا بنچ ہے جس میں بہت ساری لاٹھیاں ہیں, ڈنڈے ہیں, اور ہر بندے نے ڈنڈا ایسے گھما کے آپ کو پھینک رہا ہے تو اس کا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ سارے ڈنڈے باندھ لیتے ہیں اور باندھ کے جب آپ مارتے ہیں تو آپ دروازہ بھی توڑ دیتے ہیں, آپ پوری کی پوری فصیل توڑ دیتے ہیں, اس کی دیواریں توڑ دیتے ہیں. تو ہم نے جو بنچ مارتے تھے وہ بنچ ایسا زبردست طریقے سے لگتا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اس کا کیا جواب دیں, اور اس کے نتیجے میں ہر چینل اپنی ہانکنے شروع کر دیتا. بالکل, بہت شکریہ سر. اسٹوڈیو میں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار احمد صغیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی بات کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.